साथ वक्त खोल रखा है। इंसान को ना हम सफर का पता हो ना रास्ते का पता चले, बस मेरा मशवरा है कि आप सफर ही करते हैं, वैसे जीवन साथी का इंतखाब करें जो सिर्फ आपसे मोहब्बत। और तुम्हारी कि शायद अब वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाए। आंखों की सच्चाई ने मुझे बताया कि इससे पूछो इस बेचारी का क्या हाल किया है। मारा है इसे, बाल नोच तक उसका ख्याल रखती आ रही थी। जब इसका ये हाल कर सकती है लेकिन उसकी ज़हनी हालत का कोई एतबार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाला आखिरी किस्त में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, मुदस्सिर साहब का तो हरीम के साथ शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके साथ एक मोहब्बत और इज़्ज़त वाला रिश्ता रखना चाहता था, लेकिन अपनी वालदा की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए उसके फ़ैसले को मानकर हरीम के साथ शादी करने का फ़ैसला तो करेगा, लेकिन इस दौरान मुदस्सिर साहब ये जानने का कोशिश करेगा कि हरीम के दिल में क्या है और वो क्या चाहती है। बिलाखिर उसको इस बात का पता चल जाएगा कि हरीम के दिल में हमेशा से फ़ाइज़ था और फ़ाइज़ ही रहेगा। दूसरी जानिब फ़ाइज़ का भी अच्छा खासा जांच पड़ताल करने के बाद मुदस्सिर साहब इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि फ़ाइज़ भी हरीम के बिना नहीं रह सकता, और ना ही हरीम की ज़िंदगी में फ़ाइज़ के अलावा कोई खुशी दे सकते हैं। इसलिए वो दोनों को मिलाने के लिए हर हद तक जाएगा और कोशिश करेगा कि ये दोनों वापस एक हो सके और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उधर हरीम भी मुदस्सिर साहब को यही कहेगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हो तो आप किसी ऐसे लड़की का इंतखाब करें जो आपके साथ मोहब्बत कर सके और जो आपको खुशी दे सके, क्योंकि अगर आप मुझसे इन चीज़ों का उम्मीद रखते हो तो मैं आपको मोहब्बत नहीं दे सकती जिसका इस रिश्ते में बनने के बाद आप हकदार होंगे। उसी दौरान मुदस्सिर साहब फ़ाइज़ को भी बुलाकर उसको हरीम की ये सारी बातें सुनाकर उसको इस बात का यकीन दिलाने का कोशिश करेगा कि हरीम आज भी फ़ाइज़ को ही चाहती है। मुदस्सिर साहब के इस प्लान के पीछे एक वजह ये होगा कि एक तो जो फ़ाइज़ के दिल में हरीम और मुदस्सिर को लेकर थोड़ी बहुत बदगुमानी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा फ़ाइज़ ये भी जान जाएगा कि अभी भी हरीम के दिल में सिर्फ वही बसता है। हरीम को दिल की बात बयान करते हुए छोड़कर मुदस्सिर साहब चला जाएगा और पीछे खड़ा हुआ फ़ाइज़ हरीम के सारे बातें सुन लेगा, और उसके बाद हरीम से कहेगा कि अल्लाह भी इंसान को बड़ी से बड़ी गुनाह करके माफ़ करता है, क्या आप मुझे एक और मौका नहीं दे सकती, मुझे माफ़ नहीं कर सकती। ये सारा मंज़र देखने के बाद हरीम रोते रोते ज़मीन पर गिर जाएगी, और फ़ाइज़ को यूँ शर्मिंदा और गिड़गिड़ाता हुआ देखकर उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या अब उसको फ़ाइज़ को माफ़ करना चाहिए या नहीं। फ़ाइज़ को कोई भी जवाब दिए बिना हरीम वहाँ से उठकर घर चली जाएगी, और बिलाखिर घर में काफ़ी सोचने समझने के बाद इस बात पर मुतमईन हो जाएगी कि उसको हरीम फ़ाइज़ को माफ़ करके उसकी ज़िंदगी में वापस जाना चाहिए। उधर मुदस्सिर साहब भी अपनी वालदा के पास जाकर उसको कहेगा कि आप मज़ीद हरीम के जानिब से किसी खुश फहमी में मत रहना। मैं जान चुका था कि अब उसके दिल में किसी के लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती, इसलिए मैंने उसके साथ शादी न करने का फ़ैसला करके उसको और फ़ाइज़ दोनों को मिला दिया। घर जाकर काफ़ी सोचने समझने के बाद जब हरीम इस बात पर मुतमईन हो जाएगी कि अब उसको फ़ाइज़ को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि फ़ाइज़ का इतना कसूर भी नहीं था, उसके सामने
فائز کی والدہ اور یاسر دونوں نے ایسی تصویر پیش کیا تھا کہ اگر اس کی جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو یقین کر لیتا، کیونکہ قرآن کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ناصر نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر فائز کو اس بات پر مطمئن کیا تھا کہ حریم کا اس کے ساتھ چکر ہے۔ گھر جا کر کافی سوچنے سمجھنے کے بعد جب حریم اس بات پر مطمئن ہو جائے گی کہ اب اس کو فائز کو معاف کرنا چاہیے، کیونکہ فائز کا اتنا قصور بھی نہیں تھا، اس کے سامنے فائز کی والدہ اور یاسر دونوں نے ایسی تصویر پیش کیا تھا کہ اگر اس کی جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو یقین کر لیتا، کیونکہ قرآن کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ناصر نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد حریم روتے روتے زمین پر گر جائے گی، اور فائز کو یوں شرمندہ اور گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا اب اس کو فائز کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ فائز کو کوئی بھی جواب دیے بنا حریم وہاں سے اٹھ کر گھر چلی جائے گی، اور بالآخر گھر میں کافی سوچنے سمجھنے کے بعد اس بات پر مطمئن ہو جائے گی کہ اس کو حریم فائز کو معاف کر کے اس کی زندگی میں واپس جانا چاہیے۔ ادھر مدثر صاحب بھی اپنی والدہ کے پاس جا کر اس کو کہے گا کہ آپ مزید حریم کے جانب سے کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں جان چکا تھا کہ اب اس کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے اس کو اور فائز دونوں کو ملا دیا۔ مدثر صاحب کے اس پلان کے پیچھے ایک وجہ یہ ہوگا کہ ایک تو جو فائز کے دل میں حریم اور مدثر کو لے کر تھوڑی بہت بدگمانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا فائز یہ بھی جان جائے گا کہ ابھی بھی حریم کے دل میں صرف وہی بستا ہے۔ حریم کو دل کی بات بیان کرتے ہوئے چھوڑ کر مدثر صاحب چلا جائے گا، اور پیچھے کھڑا ہوا فائز حریم کے سارے باتیں سن لے گا، اور اس کے بعد حریم سے کہے گا کہ اللہ بھی انسان کو بڑی سے بڑی گناہ کر کے معاف کرتا ہے، کیا آپ مجھے ایک اور موقع نہیں دے سکتی، مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ملانے کے لیے ہر حد تک جائے گا اور کوشش کرے گا کہ یہ دونوں واپس ایک ہو سکے اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکے۔ ادھر حریم بھی مدثر صاحب کو یہی کہے گی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہو تو آپ کسی ایسے لڑکی کا انتخاب کرے جو آپ کے ساتھ محبت کر سکے اور جو آپ کو خوشی دے سکے، کیونکہ اگر آپ مجھ سے ان چیزوں کا امید رکھتے ہو تو میں آپ کو وہ محبت نہیں دے سکتی جس کا اس رشتے میں بننے کے بعد آپ حقدار ہوں گے۔ اسی دوران مدثر صاحب فائز کو بھی بلا کر اس کو حریم کی یہ سارے باتیں سنا کر اس کو اس بات کا یقین دلانے کا کوشش کرے گا کہ حریم آج بھی فائز کو ہی چاہتی ہے۔ ناظرین، مدثر صاحب کا تو حریم کے ساتھ شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک محبت اور عزت والا رشتہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنی والدہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے فیصلے کو مان کر حریم کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ تو کرے گا، لیکن اس دوران مدثر صاحب یہ جاننے کا کوشش کرے گا کہ حریم کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ بالآخر اس کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ حریم کے دل میں ہمیشہ سے فائز تھا اور فائز ہی رہے گا۔ دوسری جانب فائز کا بھی اچھا خاصا جانچ پڑتال کرنے کے بعد مدثر صاحب اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ فائز بھی حریم کے بنا نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی حریم کے زندگی میں فائز کے علاوہ کوئی خوشی دے سکتے ہیں۔ اس لیے وہ دونوں کو ملانے کے لیے ہر حد تک جائے گا اور کوشش کرے گا کہ یہ دونوں واپس ایک ہو سکے اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکے۔ ادھر حریم بھی مدثر صاحب کو یہی کہے گی
کہ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہو تو آپ کسی ایسے لڑکی کا انتخاب کرے جو آپ کے ساتھ محبت کر سکے اور جو آپ کو خوشی دے سکے، کیونکہ اگر آپ مجھ سے ان چیزوں کا امید رکھتے ہو تو میں آپ کو محبت نہیں دے سکتی جس کا اس رشتے میں بننے کے بعد آپ حقدار ہوں گے۔ اسی دوران مدثر صاحب فائز کو بھی بلا کر اس کو حریم کی یہ سارے باتیں سنا کر اس کو اس بات کا یقین دلانے کا کوشش کرے گا کہ حریم آج بھی فائز کو ہی چاہتی ہے۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد حریم روتے روتے زمین پر گر جائے گی اور فائز کو یوں شرمندہ اور گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا اب اس کو فائز کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ فائز کو کوئی بھی جواب دیے بنا حریم وہاں سے اٹھ کر گھر چلی جائے گی اور بالآخر گھر میں کافی سوچنے سمجھنے کے بعد اس بات پر مطمئن ہو جائے گی کہ اس کو حریم فائز کو معاف کر کے اس کی زندگی میں واپس جانا چاہیے۔ ادھر مدثر صاحب بھی اپنی والدہ کے پاس جا کر اس کو کہے گا کہ آپ مزید حریم کے جانب سے کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں جان چکا تھا کہ اب اس کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے اس کو اور فائز دونوں کو ملا دیا۔ مدثر صاحب کے اس پلان کے پیچھے ایک وجہ یہ ہوگا کہ ایک تو جو فائز کے دل میں حریم اور مدثر کو لے کر تھوڑی بہت بدگمانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا فائز یہ بھی جان جائے گا کہ ابھی بھی حریم کے دل میں صرف وہی بستا ہے۔ حریم کو دل کی بات بیان کرتے ہوئے چھوڑ کر مدثر صاحب چلا جائے گا اور پیچھے کھڑا ہوا فائز حریم کے سارے باتیں سن لے گا اور اس کے بعد حریم سے کہے گا کہ اللہ بھی انسان کو بڑے سے بڑی گناہ کر کے معاف کرتا ہے، کیا آپ مجھے ایک اور موقع نہیں دے سکتی، مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ناظرین، مدثر صاحب کا تو حریم کے ساتھ شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک محبت اور عزت والا رشتہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنی والدہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے فیصلے کو مان کر حریم کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ تو کرے گا، لیکن اس دوران مدثر صاحب یہ جاننے کا کوشش کرے گا کہ حریم کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ بالآخر اس کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ حریم کے دل میں ہمیشہ سے فائز تھا اور فائز ہی رہے گا۔ دوسری جانب فائز کا بھی اچھا خاصا جانچ پڑتال کرنے کے بعد مدثر صاحب اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ فائز بھی حریم کے بنا نہیں رہ سکتا اور نہ ہی حریم کے زندگی میں فائز کے علاوہ کوئی خوشی دے سکتے ہیں، اس لیے وہ دونوں کو گھر جا کر کافی سوچنے سمجھنے کے بعد جب حریم اس بات پر مطمئن ہو جائے گی کہ اب اس کو فائز کو معاف کرنا چاہیے کیونکہ فائز کا اتنا قصور بھی نہیں تھا، اس کے سامنے فائز کی والدہ اور یاسر دونوں نے ایسی تصویر پیش کیا تھا کہ اگر اس کی جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو یقین کر لیتا، کیونکہ قرآن کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ناصر نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر گھر جا کر کافی سوچنے سمجھنے کے بعد جب حریم اس بات پر مطمئن ہو جائے گی کہ اب اس کو فائز کو معاف کرنا چاہیے کیونکہ فائز کا اتنا قصور بھی نہیں تھا، اس کے سامنے فائز کی والدہ اور یاسر دونوں نے ایسی تصویر پیش کیا تھا کہ اگر اس کی جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو یقین کر لیتا، کیونکہ قرآن کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ناصر نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر گھر جا کر کافی سوچنے سمجھنے کے بعد جب حریم اس بات پر مطمئن ہو جائے گی کہ اب اس کو فائز کو معاف کرنا چاہیے کیونکہ فائز کا اتنا قصور بھی نہیں تھا، اس کے سامنے
فائز کی والدہ اور یاسر دونوں نے ایسی تصویر پیش کیا تھا کہ اگر اس کی جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو یقین کر لیتا، کیونکہ قرآن کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ناصر نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر مدثر صاحب کے اس پلان کے پیچھے ایک وجہ یہ ہوگا کہ ایک تو جو فائز کے دل میں حریم اور مدثر کو لے کر تھوڑی بہت بدگمانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا فائز یہ بھی جان جائے گا کہ ابھی بھی حریم کے دل میں صرف وہی بستا ہے۔ حریم کو دل کی بات بیان کرتے ہوئے چھوڑ کر مدثر صاحب چلا جائے گا، اور پیچھے کھڑا ہوا فائز حریم کے سارے باتیں سن لے گا، اور اس کے بعد حریم سے کہے گا کہ اللہ بھی انسان کو بڑی سے بڑی گناہ کر کے معاف کرتا ہے، کیا آپ مجھے ایک اور موقع نہیں دے سکتی، مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ناظرین، مدثر صاحب کا تو حریم کے ساتھ شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک محبت اور عزت والا رشتہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنی والدہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے فیصلے کو مان کر حریم کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ تو کرے گا، لیکن اس دوران مدثر صاحب یہ جاننے کا کوشش کرے گا کہ حریم کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ بالآخر اس کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ حریم کے دل میں ہمیشہ سے فائز تھا اور فائز ہی رہے گا۔ دوسری جانب فائز کا بھی اچھا خاصا جانچ پڑتال کرنے کے بعد مدثر صاحب اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ فائز بھی حریم کے بنا نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی حریم کے زندگی میں فائز کے علاوہ کوئی خوشی دے سکتے ہیں۔ اس لیے وہ دونوں کو یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد حریم روتے روتے زمین پر گر جائے گی، اور فائز کو یوں شرمندہ اور گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا اب اس کو فائز کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ فائز کو کوئی بھی جواب دیے بنا حریم وہاں سے اٹھ کر گھر چلی جائے گی، اور بالآخر گھر میں کافی سوچنے سمجھنے کے بعد اس بات پر مطمئن ہو جائے گی کہ اس کو حریم فائز کو معاف کر کے اس کی زندگی میں واپس جانا چاہیے۔ ادھر مدثر صاحب بھی اپنی والدہ کے پاس جا کر اس کو کہے گا کہ آپ مزید حریم کے جانب سے کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں جان چکا تھا کہ اب اس کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے اس کو اور فائز دونوں کو ملا دیا۔ مدثر صاحب کے اس پلان کے پیچھے ایک وجہ یہ ہوگا کہ ایک تو جو فائز کے دل میں حریم اور مدثر کو لے کر تھوڑی بہت بدگمانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا فائز یہ بھی جان جائے گا کہ ابھی بھی حریم کے دل میں صرف وہی بستا ہے۔ حریم کو دل کی بات بیان کرتے ہوئے چھوڑ کر مدثر صاحب چلا جائے گا، اور پیچھے کھڑا ہوا فائز حریم کے سارے باتیں سن لے گا، اور اس کے بعد حریم سے کہے گا کہ اللہ بھی انسان کو بڑی سے بڑی گناہ کر کے معاف کرتا ہے، کیا آپ مجھے ایک اور موقع نہیں دے سکتی، مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ملانے کے لیے ہر حد تک جائے گا اور کوشش کرے گا کہ یہ دونوں واپس ایک ہو سکے اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکے۔ ادھر حریم بھی مدثر صاحب کو یہی کہے گی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہو تو آپ کسی ایسے لڑکی کا انتخاب کرے جو آپ کے ساتھ محبت کر سکے اور جو آپ کو خوشی دے سکے، کیونکہ اگر آپ مجھ سے ان چیزوں کا امید رکھتے ہو تو میں آپ کو محبت نہیں دے سکتی جس کا اس رشتے میں بننے کے بعد آپ حقدار ہوں گے۔ اسی دوران مدثر صاحب فائز کو بھی بلا کر اس کو حریم کی یہ سارے باتیں سنا کر اس کو اس بات کا یقین دلانے کا کوشش کرے گا
کہ حریم آج بھی فائز کو ہی چاہتی ہے۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد حریم روتے روتے زمین پر گر جائے گی اور فائز کو یوں شرمندہ اور گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا اب اس کو فائز کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ فائز کو کوئی بھی جواب دیے بنا حریم وہاں سے اٹھ کر گھر چلی جائے گی اور بالآخر گھر میں کافی سوچنے سمجھنے کے بعد اس بات پر مطمئن ہو جائے گی کہ اس کو حریم فائز کو معاف کر کے اس کی زندگی میں واپس جانا چاہیے۔ ادھر مدثر صاحب بھی اپنی والدہ کے پاس جا کر اس کو کہے گا کہ آپ مزید حریم کے جانب سے کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ میں جان چکا تھا کہ اب اس کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے اس کو اور فائز دونوں کو ملا دیا۔ ناظرین، مدثر صاحب کا تو حریم کے ساتھ شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک محبت اور عزت والا رشتہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنی والدہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے فیصلے کو مان کر حریم کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ تو کرے گا، لیکن اس دوران مدثر صاحب یہ جاننے کا کوشش کرے گا کہ حریم کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ بالآخر اس کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ حریم کے دل میں ہمیشہ سے فائز تھا اور فائز ہی رہے گا۔ دوسری جانب فائز کا بھی اچھا خاصا جانچ پڑتال کرنے کے بعد مدثر صاحب اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ فائز بھی حریم کے بنا نہیں رہ سکتا اور نہ ہی حریم کی زندگی میں فائز کے علاوہ کوئی خوشی دے سکتے ہیں، اس لیے وہ دونوں کو ملانے کے لیے ہر حد تک جائے گا اور کوشش کرے گا کہ یہ دونوں واپس ایک ہو سکے اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکے۔ ادھر حریم بھی مدثر صاحب کو یہی کہے گی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہو تو آپ کسی ایسے لڑکی کا انتخاب کرے جو آپ کے ساتھ محبت کر سکے اور جو آپ کو خوشی دے سکے، کیونکہ اگر آپ مجھ سے ان چیزوں کا امید رکھتے ہو تو میں آپ کو محبت نہیں دے سکتی جس کا اس رشتے میں بننے کے بعد آپ حقدار ہوں گے۔ اسی دوران مدثر صاحب فائز کو بھی بلا کر اس کو حریم کی یہ سارے باتیں سنا کر اس کو اس بات کا یقین دلانے کا کوشش کرے گا کہ حریم آج بھی فائز کو ہی چاہتی ہے۔ گھر جا کر کافی سوچنے سمجھنے کے بعد جب حریم اس بات پر مطمئن ہو جائے گی کہ اب اس کو فائز کو معاف کرنا چاہیے کیونکہ فائز کا اتنا قصور بھی نہیں تھا، اس کے سامنے فائز کی والدہ اور یاسر دونوں نے ایسی تصویر پیش کیا تھا کہ اگر اس کی جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو یقین کر لیتا، کیونکہ قرآن کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ناصر نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد حریم روتے روتے زمین پر گر جائے گی اور فائز کو یوں شرمندہ اور گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا اب اس کو فائز کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ فائز کو کوئی بھی جواب دیے بنا حریم وہاں سے اٹھ کر گھر چلی جائے گی اور بالآخر گھر میں کافی سوچنے سمجھنے کے بعد اس بات پر مطمئن ہو جائے گی کہ اس کو حریم فائز کو معاف کر کے اس کی زندگی میں واپس جانا چاہیے۔ ادھر مدثر صاحب بھی اپنی والدہ کے پاس جا کر اس کو کہے گا کہ آپ مزید حریم کے جانب سے کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ میں جان چکا تھا کہ اب اس کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے اس کو اور فائز دونوں کو ملا دیا۔ ناظرین، مدثر صاحب کا تو حریم کے ساتھ شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک محبت اور عزت والا رشتہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنی والدہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے
فیصلے کو مان کر حریم کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ تو کرے گا، لیکن اس دوران مدثر صاحب یہ جاننے کا کوشش کرے گا کہ حریم کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ بالآخر اس کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ حریم کے دل میں ہمیشہ سے فائز تھا اور فائز ہی رہے گا۔ دوسری جانب فائز کا بھی اچھا خاصا جانچ پڑتال کرنے کے بعد مدثر صاحب اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ فائز بھی حریم کے بنا نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی حریم کی زندگی میں فائز کے علاوہ کوئی خوشی دے سکتے ہیں۔ اس لیے وہ دونوں کو مدثر صاحب کے اس پلان کے پیچھے ایک وجہ یہ ہوگا کہ ایک تو جو فائز کے دل میں حریم اور مدثر کو لے کر تھوڑی بہت بدگمانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا فائز یہ بھی جان جائے گا کہ ابھی بھی حریم کے دل میں صرف وہی بستا ہے۔ حریم کو دل کی بات بیان کرتے ہوئے چھوڑ کر مدثر صاحب چلا جائے گا، اور پیچھے کھڑا ہوا فائز حریم کے سارے باتیں سن لے گا، اور اس کے بعد حریم سے کہے گا کہ اللہ بھی انسان کو بڑی سے بڑی گناہ کر کے معاف کرتا ہے، کیا آپ مجھے ایک اور موقع نہیں دے سکتی، مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ السلام علیکم ناظرین، آنے والا قسط خمار کے آخری قسط میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا؟ کیا حریم فائز کو ملے گی یا حریم کے ساتھ کرے گا مدثر صاحب شادی؟ مزید کیا کچھ ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، جیسے کہ مدثر صاحب نے یہ بات جان لیا ہے کہ فائز کو اپنی کیے پر کافی شرمندگی ہے، اور اس کا پوائنٹ سننے کے بعد اس کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر فائز کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو حریم کا ایسے تصویر اس کے سامنے پیش کرنے پر کوئی بھی بدگمان ہو سکتا تھا، کیونکہ ناصر نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر فائز کو اس بات کا یقین دلایا کہ حریم کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسری جانب اس کو پورا سپورٹ کرنے کے لیے فائز کی اپنی ہی والدہ موجود تھی۔ دوسری جانب مدثر صاحب حریم کی آنکھوں میں بھی فائز کے لیے محبت دیکھ کر اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ اب اس کو حریم کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حریم اور فائز دونوں کو ایک کرنے میں اس کا کردار ہونا چاہیے اور وہ مدد کرنا چاہے گا۔ فائز حریم کے سارے باتیں سن لے گا، اور اس کے بعد حریم سے کہے گا کہ اللہ بھی انسان کو بڑی سے بڑی گناہ کر کے معاف کرتا ہے، کیا آپ مجھے ایک اور موقع نہیں دے سکتی، مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ملانے کے لیے ہر حد تک جائے گا اور کوشش کرے گا کہ یہ دونوں واپس ایک ہو سکے اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکے۔ ادھر حریم بھی مدثر صاحب کو یہی کہے گی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہو تو آپ کسی ایسے لڑکی کا انتخاب کرے جو آپ کے ساتھ محبت کر سکے اور جو آپ کو خوشی دے سکے، کیونکہ اگر آپ مجھ سے ان چیزوں کا امید رکھتے ہو تو میں آپ کو محبت نہیں دے سکتی جس کا اس رشتے میں بننے کے بعد آپ حقدار ہوں گے۔ اسی دوران مدثر صاحب فائز کو بھی بلا کر اس کو حریم کی یہ سارے باتیں سنا کر اس کو اس بات کا یقین دلانے کا کوشش کرے گا کہ حریم آج بھی فائز کو ہی چاہتی ہے۔ ناظرین، مدثر صاحب کا تو حریم کے ساتھ شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک محبت اور عزت والا رشتہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنی والدہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے فیصلے کو مان کر حریم کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ تو کرے گا، لیکن اس دوران مدثر صاحب یہ جاننے کا کوشش کرے گا کہ حریم کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ بالآخر اس کو اس بات کا پتہ چل جائے گا
کہ حریم کے دل میں ہمیشہ سے فائز تھا اور فائز ہی رہے گا۔ دوسری جانب فائز کا بھی اچھا خاصا جانچ پڑتال کرنے کے بعد مدثر صاحب اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ فائز بھی حریم کے بنا نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی حریم کی زندگی میں فائز کے علاوہ کوئی خوشی دے سکتے ہیں۔ اس لیے وہ دونوں کو یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد حریم روتے روتے زمین پر گر جائے گی، اور فائز کو یوں شرمندہ اور گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا اب اس کو فائز کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ فائز کو کوئی بھی جواب دیے بنا حریم وہاں سے اٹھ کر گھر چلی جائے گی، اور بالآخر گھر میں کافی سوچنے سمجھنے کے بعد اس بات پر مطمئن ہو جائے گی کہ اس کو حریم فائز کو معاف کر کے اس کی زندگی میں واپس جانا چاہیے۔ ادھر مدثر صاحب بھی اپنی والدہ کے پاس جا کر اس کو کہے گا کہ آپ مزید حریم کے جانب سے کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں جان چکا تھا کہ اب اس کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے اس کو اور فائز دونوں کو ملا دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والا قسط خمار کے آخری قسط میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا؟ کیا حریم فائز کو ملے گی یا حریم کے ساتھ کرے گا مدثر صاحب شادی؟ مزید کیا کچھ ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، جیسے کہ مدثر صاحب نے یہ بات جان لیا ہے کہ فائز کو اپنے کیے پر کافی شرمندگی ہے، اور اس کا پوائنٹ سننے کے بعد اس کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر فائز کے جگہ کوئی بھی ہوتا تو حریم کا ایسے تصویر اس کے سامنے پیش کرنے پر کوئی بھی بدگمان ہو سکتا تھا، کیونکہ ناصر نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر فائز کو اس بات کا یقین دلایا کہ حریم کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسری جانب اس کو پورا سپورٹ کرنے کے لیے فائز کی اپنی ہی والدہ موجود تھی۔ دوسری جانب مدثر صاحب حریم کی آنکھوں میں بھی فائز کے لیے محبت دیکھ کر اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ اب اس کو حریم کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حریم اور فائز دونوں کو ایک کرنے میں اس کا کردار ہونا چاہیے اور وہ مدد کرنا چاہے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والا قسط خمار کے آخری قسط میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا؟ کیا حریم فائز کو ملے گی یا حریم کے ساتھ کرے گا مدثر صاحب شادی؟ مزید کیا کچھ ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، جیسے کہ مدثر صاحب نے یہ بات جان لیا ہے کہ فائز کو اپنے کیے پر کافی شرمندگی ہے، اور اس کا پوائنٹ سننے کے بعد اس کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر فائز کے جگہ کوئی بھی ہوتا تو حریم کا ایسے تصویر اس کے سامنے پیش کرنے پر کوئی بھی بدگمان ہو سکتا تھا، کیونکہ ناصر نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر فائز کو اس بات کا یقین دلایا کہ حریم کا